नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मरियम नवाज़ की जानिब से जनरल फैज़ हमीद पर संगीन इल्ज़ामात लगाने के बाद फ़ौज का पहला क्या रद्द अमल आया है। इस रद्द अमल के दो बुनियादी नुकात क्या हैं, एक आला सतह का इजलास क्यों बुलाया गया, इस आला सतह के इजलास में 50 मिनट तक क्या कुछ होता रहा, शहबाज शरीफ को इस पूरी सूरत हाल में किस तरह का रद्द अमल देना पड़ा, नून लीग के एक ताज़ा और खुफिया इजलास में क्या हैरानकुन वाक़या हुआ और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अब किस नौइयत के अहम फ़ैसले किए हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मरियम नवाज़ की तरफ से जनरल फैज़ हमीद पर जो इल्ज़ामात लगाए गए उन पर इस्टेब्लिशमेंट का यानी फ़ौज का क्या रद्द अमल आया है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को किस तरह के फ़ैसले करने पड़े हैं। सबसे पहले आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं और ये जो ताज़ा खबर है इसमें कुछ नए इंकशाफात किए गए हैं, कुछ नए हक़ाइक़ सामने लाए गए हैं और पहले ये जो पूरा मामला था इस मामले पर आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से टाल मटोल की जा रही थी और मुख्तलिफ हीलों बहानों से इस मामले को गोल करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब एक खुफिया इजलास में जो मामलात हुए वो सारे मामलात बाहर आ चुके हैं और उनकी तस्दीक भी कर दी गई है और इस हवाले से कुछ अहम लोगों को कुछ अहम नौइयत के पैगामात भी भिजवाए गए थे और ये जो पैगामात हैं या आप कह सकते हैं कि ये जो पैगाम रसानी हुई ये एक ऐसे वक्त में हुई थी जब शहबाज शरीफ की कुछ पुरस्कार नौइयत की सरगर्मियाँ सामने आईं और उनकी ये जो सरगर्मियाँ थीं ये कुछ हालिया राब्तों पर मुश्तमिल थीं जो कि मुकम्मल तौर पर ट्रेस भी हो गई और ये राब्ते उन्होंने किए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से यानी पाकिस्तान के फ़ैसला साज हलकों से जिनको पाकिस्तान के अंदर ताकतवर हलके भी कहा जाता है। और ज़ाहिर है कि ये जो राब्ते थे ये इसलिए किए गए कि शहबाज शरीफ एक उसी किस्म की डील कर सकें जिस तरह की डील इससे पहले उन्होंने की थी जब मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद में धरना लेकर आए थे और इस बात का खदशा था कि मौलाना फजलुर रहमान वो धरना रेड जोन में लेकर जा सकते हैं। मियां नवाज़ शरीफ की जानिब से मुस्लिम लीग नून को कहा गया कि ये जो धरना है इसमें नून लीग शिरकत करे। शहबाज शरीफ एक तजवीज़ के साथ इस्टेब्लिशमेंट के पास पहुंच गए और शहबाज शरीफ ने कहा कि वो मुस्लिम लीग नून को इस धरने में शिरकत से रोक सकते हैं लेकिन इसके बदले में हमें कोई डील दी जाए, कोई रिलीफ दिया जाए। और जब वो डील सामने आई तो पता चला कि उस डील के नतीजे में साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज़ शरीफ एक मेडिकल वीज़े पर बरतानिया चले गए और बाद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स पहुंचाई गईं और जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने तौर पर तहकीकात करवाईं उनसे पता चला कि मियां नवाज़ शरीफ की बीमारी को जिस तरह से बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया तो उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी वो मैनेज की गई थी, वो फैब्रिकेटेड थी और उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मियां नवाज़ शरीफ की इन मेडिकल रिपोर्ट्स की तहकीकात भी करवाना चाहते थे लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कहा गया कि अब चूँकि ये मामला हो चुका है, मियां नवाज़ शरीफ तो बाहर जा चुके हैं, अगर इन रिपोर्ट्स की तहकीकात करवाने की कोशिश की गई तो फिर एक नया पेंडोरास बॉक्स भी खुल जाएगा। अब शहबाज शरीफ जो हैं वो एक मरतबा फिर एक्टिव थे, इसी तरह की एक डील लेने की कोशिश कर रहे थे लेकिन इस मरतबा हुआ ये कि ये जो खुफिया राब्ते थे इनकी इत्तला मिल गई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक आला सतह का इजलास भी बुलाया क्योंकि एक ठोस शवाहिद मौजूद थे कि शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैक डोर से, जिसको सियासी हल्के कहते हैं कि चोर दरवाज़ा, तो उस चोर दरवाजे से राब्ते करने की कोशिश कर रहे थे। और ये जो इजलास था इसमें वज़ीर दाखिला शेख रशीद भी शरीक थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को पेश की। ज़ाहिर है कि बहुत सी सिविल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ उनको रिपोर्ट करती हैं। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शेख रशीद को ये हुक्म दिया कि वो कैमरों के सामने यानी टीवी स्क्रीन्स पर जाकर इन राब्ते की कोशिशों को बेनकाब करें। और यहाँ बहुत अहम बात यह है कि इन राब्तों के मुतल्लिक ज़राए का ये भी कहना है कि शहबाज शरीफ की जानिब से ये राब्ते करने की कोशिश तो
کی گئی اور یہ رابطوں کی جو کوشش ہے یہ حکومت کے علم میں بھی تھی، یہ کوشش ٹریس بھی ہو گئی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے شہباز شریف کو کسی قسم کا کوئی مثبت جواب نہیں دیا گیا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ شہباز شریف نے بیک ڈور سے ایک مرتبہ یہ کوشش ضرور کی کہ ان کو کسی طریقے سے کوئی ریلیف مل جائے اور وہ میاں نواز شریف کے لیے بھی کوئی ڈیل حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اب اسی پوری صورتحال میں جو اہم اجلاس ہوا جس کا ہم نے آپ سے پہلے ذکر کیا، اس کے متعلق کچھ سیاسی رہنماؤں کو اہم پیغامات بھجوائے گئے تھے، اور اس جو اجلاس میں ایک غیر معمولی واقعہ بھی ہوا، کیونکہ اس اجلاس میں اصل میں یہ طے کیا جانا تھا کہ حکومت کے خلاف لانگ مارچ کب کیا جائے گا، اور یہ جو لانگ مارچ دوبارہ سے پلان کرنے کی کوشش کی گئی تھی یہ اس وجہ سے کی گئی تھی کہ اپوزیشن کا خیال تھا، خاص طور پر مسلم لیگ نون کا، کہ ایک ایسی صورتحال میں جب ہم نے ایک کنٹروورسی اب کریٹ کر دی ہے کہ فوج کے درمیان اور سول حکومت کے درمیان کوئی فاصلے آ گئے ہیں، خاص طور پر ڈی جی آئی ایس آئی کے معاملے پر، تو اس وقت اگر ہم کوئی لانگ مارچ کریں تو شاید ہمیں اس کے لیے کہیں سے سپورٹ بھی مل جائے، اور اس مرتبہ شاید ہمارا لانگ مارچ جو ہے وہ اس کی کوئی کامیابی کا کوئی چانس بھی بن جائے۔ اب اس پر مولانا فضل الرحمان نے میاں نواز شریف کو قائل بھی کیا تھا اور ان سے یہ کہا تھا کہ اس سے پہلے بھی میرے دھرنے کے بدلے میں ایک ڈیل لے لی گئی تھی نون لیگ کی جانب سے، لیکن اس مرتبہ جس طرح سے پیپلز پارٹی نے مجھے دھوکہ دیا ہے، نون لیگ مجھے اس مرتبہ دھوکہ نہ دے، اور اگر اس مرتبہ بھی مجھے دھوکہ دیا گیا تو میرے سینے میں جو راز دفن ہیں وہ میں آہستہ آہستہ سارے راز کھول دوں گا اور یہ تمام معاملات میڈیا کے سامنے لے آؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان نے شہباز شریف کی بھی بڑی شکایات لگائیں میاں نواز شریف کو، اور یہ کہا کہ اصل میں میاں نواز شریف تو شاید کوشش کر رہے ہوں گے کہ کوئی تحریک وغیرہ چلائی جائے، لیکن شہباز شریف اس وقت چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی احتجاجی تحریک نہ چلے اور لانگ مارچ بھی نہ کیا جائے۔ لیکن ہوا کیا؟ اب یہ جو اجلاس تھا جو نون لیگ کے اس کے اندر لیڈر شریک تھے، انہوں نے طے یہ کیا کہ مولانا فضل الرحمان کی یہ خواہش تو ہے کہ ہم لانگ مارچ کریں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ سیاست میں ریلیونٹ رہیں، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ پی ڈی ایم کی تحریک کے دوران اصل میں جو کارکن آ رہے تھے وہ جے یو آئی کے مدارس کے بچے بھی تھے اور کچھ ان کے مذہبی جو کارکن ہیں وہ بھی تھے، لیکن اس کے باوجود اس وقت اگر ہم لانگ مارچ کریں گے تو اس کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں، اور اس طرح کا بھی کوئی اشارہ نہیں ہے کہ فوج کوئی اس لانگ مارچ کو سپورٹ کرے گی، اور بڑی کوئی تفصیلی ڈسکشن ہوئی ہمارے ذرائع کے مطابق 3-4 گھنٹے تک، جس کے بعد فیصلہ یہ کیا گیا کہ مولانا فضل الرحمان کے تحفظات کے باوجود، مولانا فضل الرحمان کی فرمائش کے باوجود اور مولانا فضل الرحمان کے اصرار اور ان کی دھمکیوں کے باوجود جو بچی کچی پی ڈی ایم ہے وہ لانگ مارچ نہیں کرے گی۔ اس طرح لانگ مارچ کا چیپٹر کلوز ہو گیا۔ تو پہلے جو ان کے پلان اے بی سی ڈی فیل ہوئے تھے، تو اب جو ان کا پلان ای تھا وہ بھی ایگزیکیوشن سے پہلے ہی ختم ہو گیا ہے۔ اب واپس آتے ہیں کہ مریم نواز کے جنرل فیض حمید پر سنگین الزامات پر اسٹیبلشمنٹ کا کیا رد عمل آیا ہے، اور یہ رد عمل اس لیے آیا کہ مریم نواز نے نہ صرف میڈیا کے کیمروں کے سامنے جنرل فیض حمید پر سنگین الزامات عائد کیے، بلکہ اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ ٹویٹر پر ایک تھریڈ کے ذریعے جنرل فیض حمید پر بہت سنگین قسم کے الزامات لگائے۔ اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز نے یہ تاثر بھی دیا ایک مرتبہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر جو انہوں نے میڈیا ٹاک کی، اس ٹاک کے دوران انہوں نے یہ تاثر بھی دیا کہ ان کے پاس اور میاں نواز شریف کے پاس کچھ مزید ویڈیوز بھی موجود ہیں، اور ان ویڈیوز کے حوالے سے ان کا جو امپریشن تھا وہ یہ تھا کہ یہ ویڈیوز کوئی ریاستی اداروں کے عہدیداروں کی بھی ہو سکتی ہیں، خاص طور پر جب یہ ذکر ہوا کہ اسحاق ڈار نے ابھی ایک ریسنٹلی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ان کے پاس بھی کچھ ایسی ویڈیوز موجود ہیں جو بہت دھماکے دار قسم کی ویڈیوز ہیں، اور جب وہ ریلیز کریں گے تو اس پر ایک تہلکہ مچ جائے گا۔ اس حوالے سے بھی جب مریم نواز سے سوال کیا گیا تو انہوں نے مکمل طور پر اس طرح کا تاثر دیا کہ یہ ویڈیوز موجود ہیں، اور اس وقت بھی ان کا جو ایکسپریشن تھا اور جو امپریشن تھا وہ یہی تھا کہ اسحاق ڈار کے پاس جو موجود ویڈیوز ہیں وہ ریاستی عہدیداروں کے متعلق ہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ جنرل فیض حمید نے 2018 کا الیکشن جو ہے اس میں دھاندلی کروائی، اور ساتھ ہی یہ الزام بھی لگایا کہ جنرل فیض حمید نے جج صاحبان سے ملاقات کر کے ان کو یہ کہا
کہ مریم نواز اور میاں نواز شریف کو باہر نہیں آنے دینا، کیونکہ اگر یہ لوگ باہر آ گئے تو پھر ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ اور یہ کیمروں کے سامنے مریم نواز نے اس طرح کے الزامات لگا کر بہت سے حلقوں کو حیران بھی کر دیا، اور ظاہر ہے اس کا ایک ممکنہ مقصد کچھ حلقوں کے مطابق یہ بھی تھا کہ جنرل فیض حمید کے متعلق ایک عام تاثر یہ تھا کہ وہ بھی چونکہ ٹاپ 4 جنرلز میں شامل ہوں گے نومبر 2022 میں، تو مریم نواز کو یہ خدشہ بھی تھا کہ 4 ٹاپ جنرلز میں اگر وہ شامل ہوں گے تو ممکن ہے کہ وہ آرمی چیف بھی بن جائیں۔ اس لیے مریم نواز چاہتی تھیں کہ وہ وقت آنے سے پہلے ہی ایک بڑی کنٹروورسی کریٹ کی جائے جنرل فیض حمید کے متعلق۔ تو کچھ حلقے کہتے ہیں کہ مریم نواز کے یہ جو الزامات تھے کیمروں کے سامنے اور جو انہوں نے ٹویٹس کیے، اس کا مقصد جنرل فیض کو آرمی چیف بننے سے روکنا بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ نے کیا جواب دیا؟ اب اسٹیبلشمنٹ اور فوج کی جو ایک انتہائی قریبی شخصیت ہے، اور یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو مختلف معاملات پر جو پالیسی میٹرز ہوتے ہیں، جہاں فوج خود پریس کانفرنس نہیں کر سکتی، فوج کوئی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کر سکتی، یا ڈی جی ISPR کوئی ٹویٹ وغیرہ نہیں کر سکتے، تو پھر یہ شخصیت رابطہ کرتے ہیں فوج سے، اس کے بعد ان کا ورژن لیتے ہیں اور میڈیا کے اندر اس ورژن کو بیان کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کئی ایسے پالیسی میٹرز ہیں جن کے اوپر اسی شخصیت نے پاک فوج کی ترجمانی کی، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان آفیشلی یہ ایک پاک فوج کے ترجمان بھی ہیں۔ اور ایک جو اسرائیل والا معاملہ سامنے آیا تھا، جس میں ایک کنٹروورسی کریٹ کرنے کی یہ کوشش کی گئی تھی کہ کوئی پاک فوج نے وزیر اعظم عمران خان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ اب چونکہ عرب ممالک بھی تسلیم کر رہے ہیں اسرائیل کو، تو پاکستان کو بھی اس معاملے پر سوچنا چاہیے۔ اور بہت سے حلقوں نے اس خبر کو اور اس اطلاع کو، بلکہ اس افواہ کو ویریفائی کیے بغیر ہی آگے بڑھانا شروع کر دیا تھا۔ تو اس وقت بھی اسی شخصیت نے پاک فوج کی قیادت سے رابطہ کیا تھا، اور اس کے بعد پاک فوج کا جو اس حوالے سے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ تھا، وہ میڈیا کے سامنے یہی شخصیت لے کے آئی تھی کہ پاک فوج کا اس معاملے پر مکمل طور پر موقف یہ ہے کہ اسرائیل کو پاکستان اس وقت تک تسلیم نہیں کرے گا جب تک فلسطین کو اور فلسطینیوں کو ان کے قانونی حق کے مطابق ایک آزاد ریاست نہیں مل جاتی۔ اور اس سلسلے میں پاک فوج مکمل طور پر جو پاکستان کی منتخب سول حکومت ہے اس کے ساتھ ایک پیج پر ہے۔ اور یہ جو شخصیت ہیں، انہوں نے ہی جب جنرل راحیل کی ایکسٹینشن کے حوالے سے نون لیگ نے کچھ فسانے گھڑے تھے اور کچھ الزامات لگائے تھے، اور یہ کہا تھا کہ جنرل راحیل شریف نے اس وقت کی سول حکومت یعنی میاں نواز شریف کی حکومت کو بہت زیادہ بلیک میل کیا تھا، اور یہ کوشش کی تھی کہ ان کو کوئی ایکسٹینشن مل جائے، تو یہ جو الزامات لگائے تھے تو اس کا بھی آفیشلی جواب اسی شخصیت نے دیا تھا۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ شخصیت اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے کتنے قریب ہے۔ ان کا اپنا تعلق بھی پاک فوج سے رہا ہے، اور ایک ہائی پروفائل آفیسر تھے یہ پاک فوج میں، اور اس وقت آپ کو یہ مختلف میڈیا اسکرینز پر بھی نظر آتے ہیں جہاں یہ پاک فوج کی پالیسی بھی بتاتے ہیں اور پاک فوج کی ترجمانی بھی کرتے ہیں۔ اور یہ جو شخصیت ہیں یہ ہے جنرل امجد شعیب، اور اس کے علاوہ ہماری ایک اور ایسی شخصیت سے بات ہوئی ہے جسے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب سمجھا جاتا ہے۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح سے مریم نواز نے الزامات لگائے ہیں جنرل فیض حمید پر، تو میں نے بھی پوچھا ایک جو فوج کی قریبی شخصیت ہے ان سے کہ اس کا کوئی باضابطہ جواب کیوں نہیں آیا، یعنی کوئی پریس کانفرنس، کوئی ٹویٹ یا کوئی ISPR کا پریس ریلیز وغیرہ۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ فوج جو ہے ہر طرح کے معاملات پر کوئی پریس کانفرنس نہیں کر سکتی، جس طرح سے سیاستدانوں کے پاس ایک فورم موجود ہوتا ہے کہ جب دل چاہیں کوئی سٹیٹمنٹ جاری کر دیں، جب دل چاہیں تو پریس کانفرنس کر دیں، جب دل چاہیں تو کسی ٹی وی چینل پر بیٹھ کر الزامات لگا دیں یا اپنی سیاست چمکا لیں۔ فوج خاص طور پر جب اس طرح کا کوئی سیاسی معاملہ ہو تو اس میں اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ معاملہ اس کو ایک خاموشی سے ہینڈل کیا جائے، اور خاموشی سے بس ایک اپنا وہ جو پیغام کنوے کرنا چاہتے ہیں وہ کنوے کر دیا جائے، تاکہ یہ پورے جو سیاسی معاملات ہیں اس میں فوج کو بطور ادارہ نہ الجھایا جائے۔ تو اب اس پورے حوالے سے جو جنرل امجد شعیب ہیں اور جو ایک شخصیت اور ہے اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب، ان سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جنرل فیض حمید کی کسی جج سے ملاقات میں میاں نواز شریف اور مریم نواز کے کیسز کے متعلق قطعاً کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی، چاہے وہ سول افسران ہوں، وزراء ہوں، جنرلز ہوں، جج صاحبان ہوں، سیاستدان ہوں۔ تو ان کی مختلف مواقع پر یعنی کوئی خوشی غمی کا موقع ہو یا کوئی اور ایسا موقع ہو جہاں بہت سی گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہیں یا ویسے عام
روٹین میں جو ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ تو تمام یہ جو ہم نے آپ کو بتایا کہ جج صاحبان ہوں، سیاستدان ہوں، وزراء ہوں، جنرلز ہوں، ان کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن جنرل فیض حمید نے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کسی جج کو جا کر یہ کہا ہو کہ آپ مریم نواز اور میاں نواز شریف کو باہر نہ آنے دیں اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہوں کہ اس سے ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ تو جو یہ اسٹیبلشمنٹ کے قریبی ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ کیا کوئی بھی ایک آفیسر، آرمی کا آفیسر جو ایک بڑی ذمہ دار پوسٹ کے اوپر ہو، وہ اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ تو کر ہی نہیں سکتا کہ اس طرح کے الفاظ براہ راست کسی جج کے سامنے جا کر بولے، کیونکہ اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو الفاظ وہ بول رہا ہے بعد میں اگر اس کے بارے میں کوئی الزام لگ گیا تو ان کے لیے بڑا ایک اس طرح کی پوزیشن بن جائے گی جہاں ان کے لیے اپنے آپ کو کلیئر کرنا خاصا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ جو مریم نواز کے الزامات ہیں اور میاں نواز شریف کے الزامات ہیں یہ مکمل طور پر بے بنیاد ہیں۔ قطعاً جنرل فیض حمید نے کبھی بھی کسی جج کے ساتھ ملاقات میں یہ جو سیاسی کیسز تھے، ان سیاسی کیسز کے اوپر، یعنی جو سیاستدانوں کے کیسز ہیں ان کیسز کے اوپر کبھی بھی بات نہیں کی، اور یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ کسی جج کو کہیں کہ آپ یہ بینچ بنائیں یا یہ بینچ بنائیں۔ اور مریم نواز اور میاں نواز شریف کے کیس کے حوالے سے کبھی بھی جنرل فیض حمید کی کسی جج سے ڈسکشن نہیں ہوئی۔ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے قریبی ذرائع ہیں ان کا دعویٰ ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔